वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले पॉजिटिव थिंकिंग के हवाले से, और मुफ्ती साहब एक हदीस का हवाला हमें इस बारे में दे रहे थे। वक्त की कमी के बायस मुकम्मल नहीं कर पाए, तो वहीं से गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा जोड़ते हैं। जी मुफ्ती साहब। तस्लीम ने फरमाया कि शैतान तुम्हें ये कहता है कि फ़लाँ चीज़ को किसने खल्क़ किया, यानी तख्लीक किया, बनाया। फिर उसके बाद कहता है फ़लाँ को किस चीज़ ने बनाया, तो तुम जवाब देते हो अल्लाह ने। फिर वो कहता है फ़लाँ चीज़ को किसने बनाया, तुम जवाब देते हो अल्लाह ने। तो फिर वो कहता है कि अल्लाह को किसने बनाया। कहा जब ये वसवसा आए तो लाहौल शरीफ पढ़ा जाए और उसे झटक दिया जाए। मतलब ये है कि शयातीन भी स्टेप वाइज अपना काम करते हैं कि बाज़ ऐसी चीज़ों की तरफ, जैसे मसलन तकदीर का मसला है, अक्सर लोगों को जो वसाविस आते हैं वो तकदीर के हवाले से आते हैं कि जब हमारी तकदीर में सब कुछ लिख दिया गया है तो हमें सज़ा क्यों दी जाएगी। हालांकि बार बार ये बात समझाई गई है कि हम अल्लाह के लिखने की वजह से करने पे मजबूर नहीं, बल्कि हम अपने इरादे से जैसा करने वाले थे अल्लाह ने अपने इल्म से जानकर वैसा लिख दिया। तो हम उस लिखने की वजह से मजबूर नहीं हैं, बल्कि हम अपने इरादे से कर रहे हैं। तो इसलिए जब भी वसाविस आएँ तो उसे झटक देना चाहिए। बस अल्लाह की इबादत करें, ज़िक्र व अस्कार करें, लाहौल शरीफ की कसरत करें और अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत में ज़िंदगी गुजारे तो इंशाअल्लाह जलील बेहतरी हमारा मुक़द्दर बनेगी। बिल्कुल मुफ्ती साहब, एक कॉलर भी हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अस्मा बात कर रही हैं पेशावर से, क्या कहना चाहेंगी? जी मैंने मेरी बहन की डेथ हुई है कुछ अर्सा पहले, तो उन्होंने कुछ बकरे माने हुए थे सदके के लिए ना। मुझे बताया था, उनकी रोड एक्सीडेंट में हुई है तो 10-15 दिन पहले मुझे बताया था कि कुछ इंतजाम हो जाए कि मैंने अपने बच्चों के लिए मुख्तलिफ मौकों पे बकरे सदका के माने हैं ना। तो अब उसकी डेथ हो गई है, तो उसके लिए मतलब हमने किसी से पूछा है तो कोई कहते हैं कि सदका जारिया में पैसे दे दें। हमें तादाद भी नहीं पता, बस कह रही थी काफी सारे हैं ना। तो किसी खास नियत से उन्होंने ये मदद मांगी थी या किस हवाले से कहा गया था? कुछ आपको इसके बारे में इत्ला है? हाँ जी, उनके बच्चों का कोई बीमारी का मसला होता था तो सदके के तौर पे मेरे ख्याल में मांगती थी या इस तरह से ना। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया अस्मा आपके सवाल का। ये ज़रूर हम अपने पैनल के सामने रखते हैं। मौलाना साहब पहले अगर आप इसके ऊपर। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, जिस तरह के सूरह दहर सूरह इंसान की जो आयत है वयुतिमुन्नतामा अला हुब्बि मिस्किन व यतीम व असीरा, जब जनाब हसनैन बीमार हुए तो एक अम्मा ने मिन हस्मा बीबी फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा ने मन्नत मानी थी, परवरदिगार मेरे बच्चे अच्छे हो जाएं तो मैं रोज़े रखूँगी। और कुरान ने कहा ऊफ़ बिलउक़ूद, जब तुम अल्लाह से कोई मन्नत मानो, जो कोई अहद करो तो उसको पूरा करो। इस यानी बकरा देना अगरचे मुस्तहब है, वाजिब नहीं है, लेकिन जब सदका देना ख़ुद मुस्तहब है। मसलन रोज़ घर से जब कोई बंदा निकले, ऑफिस जाए, कॉलेज जाए तो 1 रुपये 5 रुपये अपने महीने से हैसियत के पैसे दे, ये मुस्तहब अमल है, वाजिब नहीं है। लेकिन जब एक इंसान मन्नत मान ले कि मेरा बच्चा अच्छा हो जाएगा या मसलन मेरा ये काम हो जाए तो मैं एक बकरा निकालूंगा, तो ये बकरा देना मुस्तहब नहीं, सदका वाजिब हो गया है। अच्छा, अब चूँकि बहन का इंतकाल हो गया है तो अब इनको नहीं मालूम है, तो ये एक औलाद की जो मसलन 3 बच्चे हैं, इनके 2 बच्चे हैं, उनके मुताबिक तो कितनी दफ़ा बीमार हुए थे, अगर ये मैनेज करने बैठे तो ये मैनेज हो सकता है। ऐसा मसला नहीं कि इसको मैनेज नहीं कर सकते, लेकिन जो वर्सा हैं, जो इस बहन के वारिस बन रहे हैं, उसके असले माल में से जो बहन छोड़ के गई है उस माल में से ये बकरे दिए जाएंगे वाजिब की नियत से। ये अब मुस्तहब नहीं है सदका, बल्कि अब ये वाजिब हो गया, इसलिए कि मन्नत मानी थी माल। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आप इसमें कुछ इजाफा करना चाहें? बिल्कुल, देखिए मन्नत ये होती है कि अगर मेरा फ़लाँ काम हो गया तो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए मैं ये काम करूँगा, ये शरई मन्नत होती है। अब चूँकि उनका इंतकाल हो गया तो वरासा के लिए बेहतर ये है कि उनकी मन्नत को पूरा करें। और बहन के कहने का गालिबन मकसद ये था कि लोग हमें कंफ्यूज कर रहे हैं कि कोई कह रहा है सदका जारिया में कर दे, कोई यहाँ कर दे। तो सबसे बेहतर ये जितने बच्चे हैं हर बच्चे की तरफ से 1 बकरा सदक़े में दे दें, अगर आपकी ताकत है तो। और अगर ताकत नहीं है तो शरीयत आप पर आपकी ताकत से ज़्यादा बोझ तो वैसे ही नहीं डालती है, आप पर लाजिम नहीं है। और अगर आप करना चाहें तो हर बच्चे की तरफ से 1 बकरा सदका किसी फ़कीर शरई को दे दें तो उनकी मन्नत भी पूरी हो जाएगी और आपको भी अल्लाह ताला सवाब अता फरमाएगा। और जो उन्होंने कहा कि हमें तादाद का इल्म नहीं है, शायद ज़्यादा बकरे मांगे, तो अगर 1 बकरा ये डिपेंड करता है उनके माली हालात पर। अगर वो 1 से ज़ायद 2 दे सकते हैं तो फ़ुक़रा का थोड़ा ज़्यादा भला हो जाएगा, 3 दे सकते हैं तो उतना भला हो जाएगा। जितनी उनकी ताकत है उसके मुताबिक हर बच्चे की तरफ से कम से कम 1 या 2 बकरे जितने वो सदका करना चाहें कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, आज का क्योंकि हमारा सब्जेक्ट पॉजिटिविटी और वसवसों के हवाले से ही था, तो मौलाना साहब आखिरी कुछ लम्हात हैं हमारे शो के, कोई पैगाम आप हमारी ऑडियंस को देना चाहें? ये कहते तो हम हैं कि आप वसवसों को झटक दें, इसमें जो मुश्किल आती है उस मुश्किल की आसानी के लिए कोई तरीका अगर आप बताना चाहें। बस मैं अपने सामीन से कहना चाहूँगा, एक बहुत ही एक अहम मौजूद था जो मेरे दिल की एक आवाज़ थी,
بعض لوگ چلتے پھرتے کیا کرتے ہیں اپنی طرف سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ آیت قرآنی، جبکہ نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے کلام میں تاکید پیدا کرنے کے لیے بلا وجہ کہہ دیتے ہیں۔ گھر میں ایک عورت پیاز کاٹ رہی ہے، سبزی تیار کر رہی ہے، اور انہوں نے کہہ دیا کہ یہ حدیث ہے امی جان، یہ اپنی دوست سے موبائل پہ بات کر رہی ہے، اسکائپ پہ بات کر رہی ہے۔ اگر وہ حدیث نہیں ہے اور انہوں نے اپنی طرف سے کہہ دیا، یعنی جان بوجھ کر گئی کہا کہ حدیث ہے، درحالی کہ وہ حدیث نہیں ہے، تو ہمارے ہاں مبتلات روزہ یعنی چیز روزے کو باطل کر دے رہے تھے، کھانے پینے سے روزہ خراب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا یا جھوٹی حدیث ان سے منسوب کرنے سے بھی روزہ باطل ہو جائے گا۔ تو میں تمام سننے والوں کو میسیج دوں گا، جب تک آپ کو یقین نہیں ہے کہ یہ حدیث سچی ہے اس وقت تک آپ پلیز اس کو کوٹ نہ کریں، حتیٰ کہ میسیج پہ واٹس ایپ پہ بھی نہ کریں۔ بالکل، خاص طور پہ جس طرح سوشل میڈیا پہ کئی دفعہ آپ کے پاس واٹس ایپ آتے ہیں، ہر چیز جو بھی آپ کے پاس انفارمیشن پہنچتی ہے اس کا سورس ڈیسائیڈ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اس کا تعین ضرور کیجیے۔ مفتی صاحب، آپ کوئی میسیج ہماری آڈینس کو دینا چاہیں آج؟ بس یہی ہے کہ کوشش کریں کہ اپنی خامیوں کو دیکھیں اور روزانہ اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اور جو غلطیاں موجود ہیں ون بائی ون انہیں ختم کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی بھی مکمل نہیں ہوتا، بہتر سے بہترین کی کوشش کریں اور بد سے بدترین کے لیے تیار رہیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ الجلیل ہمیں زندگی میں کامیابی عطا فرمائے۔ بہت اچھی بات کی آپ نے، بہت بہت شکریہ آپ دونوں کے یہاں پر موجود ہونے کا۔ جس طرح کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ اپنے ارد گرد اگر ہم دیکھیں، خاص طور پہ جس طرح رمضان جب شروع ہوا تو بہت سارے دلوں میں یہ وسوسہ تھا کہ اس وقت بہت شدید گرمی پڑنے والی ہے، اور کچھ دوستوں کے درمیان بات ہو رہی تھی تو کسی نے کہا کہ جی ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ گرمی میں کمی کرے، اور ہمیں تو شاید اس سے بھی زیادہ ہمارے لیے مشکلیں آگے ہوں۔ لیکن پھر کسی نے ہمارے ہی درمیان بیٹھے ہوئے کہا کہ ہمارے اعمال بے شک ایسے نہ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، تو ہمیشہ اس سے ہی امید باندھ کے رکھیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی جو ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتا وہ کبھی کبھی وسوسہ بن کے ہمارے سامنے آ جاتا ہے، ہمیں خوف دلاتا ہے کہ پتہ نہیں کل کیا ہونے والا ہے، لیکن اگر ہم اچھے کی امید کریں، اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں تو ہر مشکل آسان ہو سکتی ہے۔ اسی دعا اور اسی امید کے ساتھ آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں رونق رمضان، اور کالر ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں۔ ہیلو جی، السلام علیکم۔ آپ کو ہمارے خل ٹیکنیکل ڈیفیکلٹی ہمیں فیس کرنی پڑی بیکاز ٹیلی ویژن کی آواز آپ کی بہت اونچی ہے، اس کو پلیز میوٹ پہ کر کے پھر ہمیں دوبارہ کال کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب، ایک سوال آپ سے کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جس طرح قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے بار بار شیطانی وسوسوں کو اپنے آپ سے دور رکھنے کے طریقہ بھی بتایا ہے اور راغب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو، سورہ ناس میں جس طرح ذکر آتا ہے کہ جو وسوسے انسان کے دل میں آتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے، چاہے وہ انسان وسوسے ڈالے یا جنات، تو یہ جنات ہمارے دلوں میں وسوسے کیسے ڈال سکتے ہیں؟ دیکھیں، شیاطین بیسیکلی تو ابلیس جسے ہم شیطان کہتے ہیں، در حقیقت وہ ابلیس ایک ایسی ذات ہے کہ جس کے ساتھ ہر شرم منسوب ہوتا ہے، جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا۔ پھر اس کی جتنی بھی ذریات ہیں وہ شیاطین کہلاتی ہیں، جمع ہے شیطان کی، اور ان کا کام ہی یہ ہے کہ اچھے کاموں سے لوگوں کو روکنا، اور اس میں حکمت اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے خیر کو بھی پیدا فرمایا، شر کو بھی پیدا فرمایا۔ وہ چاہتا تو سب لوگ ہی اچھے ہوتے، لیکن یہ جاننا تھا کہ کون اپنے ارادے سے برائی کے اسباب ہونے کے باوجود اس سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے۔ جہاں تک وسوسوں کی بات ہے تو اسے یوں سمجھا جائے کہ ایک ہے وسوسے کا آنا، اور ایک ہے خود بیٹھ کر برے برے خیالات کا لانا، وسوسہ خیالات۔ تو یہ یاد رکھیں کہ وسوسے کا آنا مذموم نہیں ہے، چونکہ وسوسے صحابہ کو بھی آتے تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، ہمیں ایسے ایسے وساوس آتے ہیں کہ اگر ہم انہیں زبان پر لے آئیں تو کفر ہو جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی خالص ایمان ہے۔ بڑے حیران ہوئے تو وضاحت فرمائی کہ جس دل میں ایمان ہوگا تو شیطان چوری کرنے کے لیے وہیں پر آئے گا،
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، ہم سے اکثر کہتے ہیں جی ہمیں ایسی باتیں ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ کفر ہی ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ کہ الحمدللہ دل میں ایمان موجود ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی وسوسہ آیا تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، یا رحمان الدنیا و یا رحیم الآخرہ پڑھیں، انشاءاللہ الجلیل وسوسہ دفع ہو جائے گا۔ لیکن جب وسوسہ آیا تو اس پر سوچتے چلے جانا اور پھر اگلی بات کو سوچنا، یہ وہ چیز ہے جو مذموم ہے۔ جیسے انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ خیال آپ کے پاس آیا but don't let them sit there and serve them tea، یعنی آپ ان کو بٹھا کے پکا کے اور اس کے اوپر مزید اس کو 2 دونی 4 کر کے نہ سوچتے رہیے، بلکہ اگر کوئی غلط خیال آپ کے ذہن میں آتا ہے یا کوئی وسوسہ آتا ہے تو اس کو فوراً جھٹک دیا جائے۔ اسی بات پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، اپنے ٹاپک کو، اس ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں رونق رمضان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی اگر ہم سیرت نبوی کو دیکھتے ہیں، بہت سارے چیلنجز آئے، شدید مخالفت آئی، لیکن ہمیشہ ایک کھلے دل، ایک بڑے دل کے ساتھ ان سب کا مقابلہ کیا، اور ان کا جو ایک رتبہ ہے رحمت للعالمین کا، اس کے حوالے سے ہم جتنا کہیں وہ کم ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے موقع آئے کہ شاید دل سے بد دعا نکل سکتی تھی، یا شاید کوئی ایسے بات ہوتی جس کی وجہ سے آگے مخالفین کے اوپر عذاب نازل ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے ہمیشہ اس بات کو ہی سراہا اور اسی بات کی تنبیہ کی کہ انسان بہترین اخلاق سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ آج ہمارے سامنے بھی کئی ایسی سچویشنز آتی ہیں اور اکثر لوگ اسی بات کا حوالہ دیتے ہیں کہ بھئی ہمارا ظرف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہیں ہو سکتا، تو کس طرح ہم ان کی سیرت سے، ان کے اخلاق سے سبق حاصل کر سکتے ہیں؟ یہی سوال ہمارے علماء سے ہمارا ہوگا۔ مفتی صاحب، یہی سوال بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے کیا تھا، کس طرح ہم اپنی زندگی میں وہی اخلاق، وہی روشنی لے کے آ سکتے ہیں؟ دیکھیں قرآن کریم فرقان حمید میں اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے اس میں بہترین نمونہ ہے۔ تو کم از کم ہم یہ تو متعین کر لیں کہ ہم نے کس طرح کے لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے۔ کیا ہم نے ایسے لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے کہ جنہوں نے قوم کو تباہ کیا ہے، قوم میں فحاشی اور عریانیت کو عام کیا ہے، قوم میں کرائمز کو عام کیا ہے، اور ہم ان کے مطابق اپنی چال ڈھال اور ہر چیز بنائے بیٹھے ہیں؟ یا ہم نے ایسی شخصیت کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے کہ جن کے حسن اخلاق کی تعریف رب فرماتا ہے کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے میرے محبوب آپ خلق عظیم کے عظیم ترین منصب پر فائز ہیں۔ یعنی عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کسی کے اخلاق اس کی پہچان بنتے ہیں، لیکن ہمارے نبی وہ ہیں جو خود اخلاق کی پہچان ہیں، تو جن کے اندر اتنی اعلیٰ صلاحیات ہوں، اتنی اعلیٰ خوبیاں ہوں، ہمیں انہیں اپنانا چاہیے۔ قرآن ہی کی ایک اور آیت یہاں پہ میں ذکر کر دیتا ہوں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کی ذات سے حسن کو ختم کر دیتی ہیں اور اس کے اندر قباحت و شناعت پیدا کر دیتی ہیں، جن میں سے ایک چیز ہے غصہ کرنا۔ اکثر طور پر یہ چیز وہ ہے جو ہمیں ڈپریشن کی طرف لے جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے الذین، نیک لوگ وہ ہیں، ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں، فی السرائی، حالت وسعت میں، والضرائی، تنگی میں بھی ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ نکال کے غریبوں کو دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا والکاظمین الغیظ، غیظ و غضب اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، بیسیکلی عربک ورڈ ہے کہ وہ پی لیتے ہیں غیظ یعنی غصے کو، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو بس ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی کہ لوگوں پر قابو پانا کامیابی نہیں، بلکہ لوگوں کو معاف کر کے ان کے دل کو جیت لینا یہ حقیقی کامیابی ہے۔ بہت اچھی بات ہے، اور اسی کو اگر ہم آگے بڑھاتے ہیں مولانا صاحب، آپ کیا کہیں گے کہ دلوں میں بغض ہوتا ہے، یعنی ٹھیک ہے ہم تو اگر اپنی طرف سے اچھائی کریں اور کسی کی غلطی کو، کسی کی خطا کو درگزر کرنا چاہیں، لیکن اگر اگلا انسان اپنے دل میں کوئی کڑواہٹ لیے بیٹھا ہے، کیا اس کو بالکل ہی درگزر کر دینا چاہیے، اس کے بارے میں نہ سوچا جائے، لیکن پھر اپنے مخالفین کے سامنے آپ اپنے آپ کو ایک طرح سے ایکسپوز بھی تو کر رہے ہیں؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ فہم گرامی،
صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ صلو بالارحامکم ولو بالسلام، اپنے جو بلڈ ریلیشن ہوتے ہیں اس سے آپ صلہ رحمی کریں. یہ تو ہو گیا جو بلڈ ریلیشن ہے، بہن بھائی چچا ماموں یا خالہ وغیرہ. یہ وہ رشتے ہیں کہ اگر، کیونکہ بہت کامن ایک جملہ ہمارے یہاں سننے میں آتا ہے کہ میں مر جاؤں تو اس کو میرے جنازے پہ نہیں آنے دینا. یہ بہت کامن، لیکن یہ انتہائی ایک مضر ہے معاشرے کے لیے، خاندان نشانی بھی ہے. جی جی. اچھا، اب یہ ہوتا ہے کیا ہے کہ جو قطع رحمی کرتا ہے جی کسی بنیاد پر، کسی بھی وجہ سے، کسی غصے کی وجہ سے، کسی کے بیہیویئر کی وجہ سے، تو پیغمبر گرامی نے فرمایا سب سے پہلا عذاب جو پروردگار کی جانب سے آتا ہے جب ایک انسان اپنے کسی بلڈ ریلیشن سے، کسی بھائی سے، کسی بہن سے ناراض ہو کر اس سے جب قطع رحمی کر دیتا ہے، رشتہ توڑ دیتا ہے، پہلا عذاب جو پروردگار کی طرف سے آتا ہے اس کے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے. دوسری پھر جو کیفیت بیان کی کہ اس کے رزق میں کمی آ جاتی ہے. ایک انسان بہت اسٹرگل کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، لیکن اپنی سگی بہن اس سے راضی نہیں ہے، اس کا بھائی اس سے راضی نہیں ہے، چچا اس سے ناراض ہے، یا پھوپھی کو نہیں مل رہا وہ خالاؤں کا جو ادب اور احترام جو ریکوائرمنٹس ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں ان کا احترام نہیں کیا. تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کے رزق میں کمی ہو جائے گی. اب معاشرے میں دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، صدقات دے رہے ہیں، امور خیر کو انجام دے رہے ہیں، لیکن ہم بہت پریشان ہیں. تو میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہتا کہ پروردگار عالم نے قرآن کریم نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں خلق کے تمہاری ماؤں کے ارحام میں کیف یشاء، جیسا چاہتے تھے ہم نے تمہاری شکل کو ڈیولپ کیا، بنایا. ہم ایک ایسے مصور ہیں کہ جس کے دست قدرت کوئی روک نہیں سکتا ہے. تو خبردار کسی کو برا نہیں کہو کہ کوئی کالا ہے کیوں ہے، گورا کیوں، اس کی ایک آنکھ چھوٹی، یہ وقت معاشرے میں ہوتا ہے. لیکن پھر قرآن نے بڑھ کر آواز دی کہ یوم تبلی السرائر، یہ تو ظاہری کنڈیشنز ہیں، تمہارے چہرے ہیں کہ جس کے بلبوتے پر تم بعض وقت فخر کر رہے ہوتے ہو اور فرعون اور نمرود جیسا کردار پیش کر رہے ہوتے ہو، لیکن اندر تمہارا کیا ہے؟ یعنی اندر کیا؟ یوم تبلی السرائر، یعنی جب قیامت کے روز حجاب کے پردے ہٹائے جائیں گے. جب پردے ہٹیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ایک انسان بہت زیادہ بغض رکھنے والا ہے. خود روایت پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انسان جو بہت زیادہ بغض رکھتا ہے لوگوں سے، بلا وجہ کی بنیاد پر اناد رکھتا ہے، جب اپنی قبر سے محشور ہوگا اونٹ کی مانند، اس کی شکل انسان کی مانند نہیں، اونٹ کی مانند. صاحب جیسے کہا جاتا ہے کہ دلوں کے حال تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن بہرحال جو ہمارا شکل، ہماری چہرہ ہوتا ہے وہ ہمارے دلوں کے حال کو بیان کرتی ہے، آئینہ ہوتا ہے آپ کے دلوں کا. اسی بات پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، اپنے ٹاپک کو، اس ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم اینڈ اے ویری وارم ویلکم. آپ دیکھ رہے ہیں رونق رمضان اور میں ہوں سدرا اقبال. اور ماشاءاللہ سے جس طرح کہ ہم کہتے ہیں کہ اس مہینے کی رونق ہر گھر میں، ہر بازار میں، ہر گلی محلے میں نظر آ رہی ہے، اور پاکستان میں ہم خوش نصیب ہیں کہ الحمدللہ یہ رونقیں سمیٹنے کا ہمیں موقع مل رہا ہے. آج جس طرح کہ آپ نے چوتھی سحری کی، ایک دفعہ پھر اسی امید کے ساتھ کہ آنے والا دن آپ کے لیے بہت ساری خوشیاں لے کے آئے گا، یہ رحمتوں کا عشرہ آپ کے لیے بہت ساری برکتیں لے کے آئے گا، اپنے پروگرام کا آغاز کرنا چاہیں گے. اس سیگمنٹ میں جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ دینی روح سے کچھ ہمارے روزمرہ کے جو مسائل ہیں، ہمارے جو سوالات ہیں، ان کو حل کرنے کی کوشش کی جائے. کہا جاتا ہے کہ انسان کی زندگی میں بہت سارے اتار چڑھاؤ آتے ہیں، لیکن جس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ، جس خوش اسلوبی کے ساتھ اس کا وہ سامنا کرے اور ہمت کبھی نہ ہارے تو ہر مشکل آسان ہو سکتی ہے. ہمارا دین بھی ہمیں اسی بات کی تنبیہ کرتا ہے، اسی طرف راستہ دکھاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی طرف اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ بڑی سے بڑی مشکلات، بڑی سے بڑی مخالفت کو انہوں نے کس طرح، کس بڑے دل کے ساتھ اس کا سامنا کیا. یہ ہمارے لیے ایک روشن مثال ہے. ہم انسان ہیں، لیکن کبھی کبھار یہ سوچتے ہیں کہ کیا ہم اپنے آپ میں یہ اعلیٰ ظرفی پیدا کر سکتے ہیں
اس کے حوالے سے دین ہمیں کیا کہتا ہے، آج کی بیٹھک میں اس کے بارے میں بات کریں گے، اور خاص طور پہ یہ بھی کہ کس طرح اپنی زندگی میں ہم پازیٹیو تھنکنگ لا سکتے ہیں۔ وسوسہ، نیگیٹو خیالات یہ ہم سب کے سامنے آتے ہیں، ان کو کس طرح جھٹک کر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آج بھی ہماری کوشش ہے کہ ہمارا جو اوور آل سبجیکٹ ہے پازیٹیوٹی کے حوالے سے زندگی سے کس طرح منفی سوچ کو، وسوسوں کو، برے خیالات کو دور رکھا جا سکتا ہے اور ایک ہولسم زندگی گزاری جا سکتی ہے، اس کے حوالے سے دین ہمیں کس طرح راستہ دکھاتا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ خاص طور پہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، یہی بات اگر ہم اپنی زندگی میں لے کے آئیں، خاص طور پہ اس مہینے میں جب ہمیں ریفلیکٹ کرنے کا، غور و فکر کرنے کا موقع ملتا ہے، تو اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہو سکتی۔ ہمارے پینل پہ آج موجود ہیں مفتی شاہد مدنی صاحب، اور آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مولانا شجاعت عباس صاحب۔ بہت بہت شکریہ آپ دونوں کے یہاں موجود ہونے کا۔ مفتی صاحب، اگر گفتگو کا آغاز آپ سے کروں، ایک بہت بڑا پیراڈائم شفٹ ہم دیکھتے ہیں اگر ہم اسلامی تاریخ کی طرف نظر ڈالیں کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کا معاشرہ جو کہ ایک جنگجو، بہت ہی منفی سوچ والا، بہت ہی اگریسو معاشرہ سمجھا جاتا تھا، وہاں پہ ایک بہت بڑی تبدیلی آئی۔ یہ کس طرح ممکن ہوا اور اس سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے، کیا سبق ملتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، وہ تبدیلی کی بنیادی وجہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک ہے۔ کہنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن پہلے عمل کر کے دکھانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم 40 سال تک ان کے درمیان ٹھہرے رہے اور انہیں اپنے شب و روز دکھائے اور انہیں عمل کر کے بتایا، انہیں اخلاق بتائے، اور وہ لوگ جو آپ کو مانتے نہیں تھے وہ آپ کے اعلان نبوت سے پہلے آپ کو صادق بھی کہا کرتے تھے، امین بھی کہا کرتے تھے۔ بے شک۔ اور قرآن میں اس بات کو یوں ذکر کیا گیا کہ جب انہوں نے معجزہ طلب کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، کہ میں اپنی عمر کا ایک حصہ اس سے قبل، یعنی اس سے پہلے تمہارے درمیان ٹھہرا رہا ہوں۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یعنی میری جو زندگی ہے وہی میرے نبوت کی دلیل اور میرا معجزہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اخلاق، اپنے کردار اور اپنی سیرت طیبہ سے انہیں بدلا، اور اس معاشرے میں کہ جہاں پر ایک کا گھوڑا دوسرے سے آگے نکل جاتا تو وہ تلوار نکال لیتا تھا، کسی کے کنویں پر کوئی پہلے پہنچ جاتا تو وہ نیزہ نکال لیتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اعلیٰ مثالیں قائم کیں کہ جو پتھر برسانے والے ہیں آپ انہیں خیر اور برکت کی دعائیں دے رہے ہیں۔ جب طائف کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے اور وہ لمحہ آیا کہ آپ کے مبارک نعلین خون سے تر ہو گئے، تو حضرت جبریل ملک الجبال کو لے کر حاضر ہوئے کہ اگر آپ حکم کریں تو یہ جو دو پہاڑ ہیں ان دونوں کو آپس میں ملا دیتے ہیں۔ تو نبی کریم نے فرمایا نہیں، یہ ناسمجھ ہے، مجھے امید ہے یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسلیں میری بات کو ضرور سمجھیں گی۔ تو پھر وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتے تھے تو انہیں ایک اطمینان ملتا تھا، سکون ملتا تھا، ذکر ملتا تھا، جس کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں بہتر تبدیلیاں بھی آئیں۔ ان کا اخلاق اور سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے ہے۔ لیکن مولانا عباس صاحب، آپ سے بھی اگر یہی سوال آگے بڑھایا جائے کہ معاشرے میں تبدیلی بالکل ایک فرد سے آتی ہے، انفرادی طور پہ ہم اپنے آپ میں تبدیلی کیسے لا سکتے ہیں؟ دیکھیں، پیغمبر گرامی کا کردار، ان کی سیرت کہ جس میں قرآن میں فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ پیغمبر کو پروردگار عالم نے قرآن کی زبانی مجسم اخلاق بنایا ہے۔ یعنی اگر باقی کردار دیکھنا ہے، بھائی کا، بھتیجے کا، چچا کا، ہر رنگ پیغمبر گرامی کے وجود میں بھر دیا گیا۔ جس طرح مفتی صاحب بھی ارشاد فرما رہے تھے کہ پیغمبر نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا لیکن پھر بھی لوگ صادق اور امین کہہ رہے تھے۔ یہ وہی زمانہ تھا کہ پیغمبر پر بہتان لگ رہے تھے اور پیغمبر خود کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے، چچا جان جناب ابو طالب کو مخاطب کیا کہ اگر یہ دنیا والے میرے ایک ہاتھ پہ چاند دوسرے ہاتھ پہ سورج رکھ دیں گے تب بھی میں اعلان حق سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر کے ہاتھ میں کوئی جادو کی چھڑی تھی کہ اشارہ کیا اور معاشرہ بالکل چینج ہو گیا، نمازیں پڑھتے ہوئے اور روزہ رکھتے ہوئے نظر آئے؟ تو خود یہ پیغمبر کے وجود کا بھی ایک معجزہ تھا، ان کا اخلاق کردار۔ جس زمانے میں اور جس ملک میں بیٹی ننگے آر سمجھی جاتی تھی، اسی بیٹی کو پروردگار نے پیغمبر کے لیے کہ جو پوری کائنات کے رحمت للعالمین بن کر آئے، اس کو رحمت بنا دیا ایک بیٹی کے ذریعے۔ اور خود پیغمبر کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب پیغمبر کی یہ بیٹی پیغمبر کی بارگاہ میں آتی تھی تو پیغمبر اپنی مسند نبوت سے، مذاق نہیں ہے، مسند رسالت تھے کہ جو سید الانبیاء سید المرسلین ہے،
وہ اپنی ایک بیٹی کا استقبال کر رہے تھے اس انداز سے اور کہہ رہے تھے کہ یا فاطمہ تو انت ام ابیہا اور یا فاطمہ تو انت قرۃ العین، تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. یعنی پیغمبر نے اگر زمانے کو بدلا، معاشرے کو بدلا، تو اپنے کردار سے. مولا علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا اگر تم معاشرے کو تبدیل کرنا چاہتے ہو پہلے اپنے گھر کے معاشرے کو صحیح کرو. بہت خوبصورت بات مولانا صاحب، اس کو ہم آگے بڑھائیں گے. بلکہ کئی لوگ اکثر جب سیرت نبوی سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک سے، ان کی اخلاق سے، ان کی زندگی سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک دلیل کئی ہم نے سننے میں آتی ہے کہ جی وہ تو اللہ کے نبی تھے اور ان پہ خاص کرم تھا، تو وہ جس طرح مشکلوں کو، چیلنجز کو جس طرح انہوں نے سامنا کیا، کیا عام انسان اور آپ اور ہم کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ سوال ہم کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس.